बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ के टेलीविज़न पर खिताब दिखाने पर पाबंदी हटा ली गई है। मियाँ साहब का खिताब तमाम प्राइवेट चैनल ने बराह रास्त दिखाया और ये खिताब उन्होंने लंदन से किया। सरकारी टीवी समेत तमाम प्राइवेट चैनल ने मियाँ साहब का ये खिताब दिखाया है, जिसमें सियासत पर कोई बात नहीं की गई, बल्कि सियासत को एक साइड पर रखकर सैलाब ज़दगान की मदद की अपील की गई है। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक पैगाम अक्रॉस दी बोर्ड दिया गया है कि इस वक्त सियासत को बलाए ताक रखे, सब चीज़ें रखे साइड पर और आवाम की खिदमत पर लग जाए। तो सियासतदान जो हैं वो अब, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो या कोई और सियासतदान हो, सब ने अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए डालना शुरू कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है और मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि हज़ारों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अनगिनत घर सैलाबी रेले में बह चुके हैं। मैं ज़िंदगी के तमाम ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुखय्यर हजरात हैं, जो वेल टू डू हैं, जो साहिब हैसियत हैं, कि वो सब कुछ अपना छोड़कर इन मुतासरीन के लिए यकसू हो जाएं। और मैं इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम के और ख़ास तौर पे अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम साहिब हैसियत लोगों को, हर MNA को, हर MPA को। लेकिन इस पर कुछ लोग खुश नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ का खिताब क्यों दिखाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ के खिताब पर पैमरा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पाबंदी लगाई गई थी कि उनका खिताब पाकिस्तान के किसी मीडिया पर बराह रास्त या रिकॉर्डेड नशर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मियाँ साहब जो है वो अदालत से उन्हें मफरूर करार दिया गया था। लेकिन जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जब पाबंदी लगानी होती है तो लगाने वाले लगा देते हैं और जब हटानी होती है तो हटाने वाले हटा देते हैं। अब इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस पर खासे नाराज़ है कि इमरान खान के खिताब पर तो पाबंदी है और नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी हटा ली गई है। तो मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब के खिताब पर भी शायद पाबंदी हटा ली जाएगी, क्योंकि अब सियासत पर कोई बात नहीं होगी। मियाँ साहब ने भी अपने खिताब में सियासत पर कोई बात नहीं की है और इमरान खान साहब का खिताब भी अगर दिखाया जाएगा तो वो भी इस शर्त पर कि वो सियासत पर कोई बात नहीं करेंगे। तो माइनस सियासत इस वक्त मुल्क की सियासत जो है वो चल रही है और लगता यूँ कि फ़ौज ने मुकम्मल टेक ओवर कर लिया है और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी फ़ौज सबसे आगे आगे है। चाहे कोयटा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, KPK हो, आर्मी चीफ सबसे आगे, कोर कमांडर उनके साथ और पूरी फ़ौज जो है वो आपको जगह जगह नज़र आती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पाक फ़ौज हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम के शाना बशाना खड़ी होती है। और लगता ही हुआ कि ये मिलकर फैसला किया गया कि इस वक्त सियासत नहीं होगी, इस वक्त नाराज़गियाँ नहीं होंगी, इस वक्त दुश्मनियाँ नहीं निभाई जाएंगी और मुल्क के अवाम की खिदमत की जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। अगर सियासत को कुछ दिनों के लिए भूला जाए तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सियासत में स्टेटस को जो है वो बरकरार रहेगा उस वक्त तक जब तक सैलाब ज़दगान और पाकिस्तान में जो रिहेबिलिटेशन का काम है फ्लड मुतासरीन का वो मुकम्मल नहीं होता। तो ये हमारी फ़ौज है और इस फ़ौज ने हमेशा साबित किया कि प्रोफेशनल फ़ौज है। सिपाही से लेके आर्मी चीफ तक इस वक्त पानी में उतरे हुए हैं और ये वो फ़ौज है जिसको देख के हमारा दिल खुश होता है। उस फ़ौज को देख के हमारा दिल खुश नहीं होता जो सियासत के अंदर गैर ज़रूरी मुदाखलत करती है और जिसको फिर बाद में लेने के देने पड़ते हैं, आवाम उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो सियासत से दूर रहकर फ़ौज जो काम करती है, मुल्क की खिदमत हो, हिफाजत हो, सैलाब ज़दगान की मदद हो, अर्थक्विक हो, इसके अलावा मरदमशुमारी करनी हो, इलेक्शन कराना हो, तो हर जगह आपको फ़ौज नज़र इसलिए आती है कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। तो किसी को ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी को समझ आती है नहीं आती,
میں کوئی فلیٹرنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فوج بحیثیت ادارہ ایک پروفیشنل ہے. لوگ اپنے کردار سے یا اپنی لیڈرشپ سے اس کو متنازع ضرور بناتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک طویل ہسٹری رہی ہے جس میں فوج نے 4 مرتبہ مارشل لا لگایا، اور بہت سی چیزوں کے اندر فوج نے غیر ضروری طور پر ان ہو کر اپنی ساکھ پہ سوال اٹھا لیا. فوج کے علاوہ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، جب سے سیلاب آیا ہے تو آپ کو کوئی بھی ادارہ اتنا منظم نظر نہیں آتا. سب حصہ بقدر جسہ انڈیویجولی لگتا ہے کہ سب کام کر رہے ہیں. ہمیں وہ مناظر یاد آتے ہیں جب 5 دوست یا بھائی وہ بیچ اس کے کھڑے تھے جہاں سیلابی ریلا تھا، اور ان کی امداد کے لیے کے پی کی حکومت نے ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں بھیجا. اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی جی کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تو امدادی کاموں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ٹریول کرنے کے لیے. تو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے. اگر وہ ہیلی کاپٹر خان صاحب کے سیر و تفریح کے لیے استعمال نہ ہو رہا ہوتا اور وہ جلسے جلوس نہ کر رہے ہوتے، اور جس طرح اب انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے فلڈ ریلیف کے لیے، اس وقت بھی وہ کر لیتے تو شاید ان 5 جوانوں کی جان بچ جاتی. تو یہ بہرحال ایک دھبا رہے گا. اور ویسے بھی 2 بندے ایسے ہیں جن کو ایسی رسوائی اور ذلت کا سامنا ہے جس کو میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک ہے بیرسٹر سیف اور ایک ہے فروغ نسیم. یہ دونوں کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اور دونوں ایم کیو ایم سے پھر اب دوسری جماعتوں میں چلے گئے. اور فروغ نسیم جو ہے وہ منسٹر بن گئے قانون کے، اور بیرسٹر صاحب بھی جو کہ سینیٹر رہے وہ بعد میں کے پی کی حکومت کا حصہ بن گئے، پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے. تو بیرسٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ فلائی کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ ٹریول کے لیے ہے. لیکن جب تنقید ہوئی اور بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا تو پھر اب وہ سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیا گیا. تو اب اس کے اندر کون سے نئے آلات لگا دیے گئے. تو یہ جو اس طرح کی یعنی بے حسی ہے، اس کی وجہ سے پھر بیرسٹر صاحب جیسا شخص بھی ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، بھی تنقید ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس نے کہا تھا جی کہ کچھ بھی ہو جائے سیلاب تو آتے رہتے ہیں لیکن امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی. تو ان کی جو پھر قوالی ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے. دوسرے بیرسٹر فروغ نسیم ہے جن کے اوپر پی ٹی آئی آج الزام لگا رہی ہے کہ جی ہماری تباہی میں بیرسٹر فروغ نسیم کا بڑا ہاتھ ہے. اور یہ وہ بیرسٹر فروغ نسیم ہے جنہوں نے خان صاحب کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے خدمات انجام دی. اور سب کو پتہ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب پہ جو ریفرنس بنا تھا وہ عمران خان صاحب کی خواہش اور ایما پہ بنا تھا، لیکن پی ٹی آئی یہ الزام بھی فروغ نسیم پر دھر رہی ہے. تو یہ 2 شخص جو اپنی پارٹی سے گئے اور پی ٹی آئی کا حصہ بنے، اور فروغ نسیم تو واپس چلے گئے ایم کیو ایم میں، تو اسی لیے پی ٹی آئی ان پہ الزام لگا رہی کہ یہ ہماری تباہی کا موجب ہے. تو تاریخ ان کو ذلیل کر رہی ہے. تو میں نے اس کے لیے ذکر کر دیا کہ کچھ لوگوں کو اس معاملے میں یعنی جب سے سیلاب اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اس میں کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، سرخ رو کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں. جیسے خاتون افسر جو نوشہرہ کی اے سی ہے، اس نے کمال کر دیا. اس نے نوشہرہ کو ڈوبنے سے بھی بچایا، نوشہرہ کے لوگوں کو بھی ڈوبنے سے بچایا. اور اس خاتون افسر کو تو سلام کرنا چاہیے جس نے جا کے جب تک نوشہرہ کی آبادی کا اس نے انخلا نہیں کر لیا اس وقت تک وہ اپنا یعنی وہ وہاں سے ہٹی نہیں ہے. یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے قرۃ العین، ان کو لوگوں نے سپر وومن کا خطاب دے دیا ہے. اور انہوں نے گھر گھر جا کر نہ صرف لوگوں کو نکالا، بتایا، سیلابی پانی سے بچایا، اور باقاعدہ خود جا کے مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر اناؤنسمنٹ کی، لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ چھوڑیں. آپ کو پتہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے یعنی اتنے سخت مزاج کہہ لیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونا، اور پھر وہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پچھتانے کی مہلت نہیں ہوتی. تو لوگ اپنا مال و متاع چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، خواہ کیسے بھی حالات، کیسی بھی آفت کیوں نہ ہوتا. تو اس خاتون نے لوگوں کو بہت یعنی کنونس کیا، اور بہت سی جانیں بچ گئیں اس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ان کو کنونس کر کے وہاں سے نکالا. تو یہ نوشہرہ کی خاتون اے ڈی سی نے اپنی ایک مثال قائم کر دی ہے. اس کے علاوہ امدادی سرگرمیوں کی بہت ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سی ویڈیو آ رہی ہیں. اور ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے کور کمانڈر کوئٹہ آصف غفور صاحب، وہ بھی نظر آئے ہیں اور وہ بھی امدادی کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ
اور بہت سے کمانڈر سوات جہاں بہت بڑا سیلاب بریلا اور بہت تباہی ہوئی ہے، تو وہ بھی ساجد اکبر وہ بھی نظر آئے ہمیں، اور پھر اور بڑے لوگ، خود آرمی چیف بلوچستان میں. تو فوج نے جس طرح ایک دم ایکٹیویٹی کی ہے اور بہت سے ٹورسٹ کو بچایا ہے، بہت سے لوگ جن کی ویڈیو آپ دیکھے تھے، بے شمار ہسپانوی لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ قلعات، حمزہ اور اس طرح کے علاقوں میں گئے ہوئے تھے، کمراٹ، تو ان سب کو بچایا گیا ہے اور یہ ریسکیو آپریشن کیا ہے فوج نے. کاش وہ جو ویڈیو ہے جس میں 5 لڑکے کھڑے ہیں پانی کے اندر اور وہ کئی گھنٹے کے پی کی حکومت کے ہیلی کاپٹر کی امید میں رہے اور پھر سیلابی ریلا انہیں بہا کر لے گیا، ان میں سے 4 کی جان چلی گئی، 1 کو شاید بچا لیا گیا، لیکن وہ بچ سکتے تھے. اب یہ میں اس پہ نیگیٹو بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بہت نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کہ فوج سروس دے رہی ہے، لوگ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کے اوپر یعنی اس وقت سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. خان صاحب کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. 75% پاکستان پہ ان کی حکومت ہے. پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی، یہ سب ان کے حکومت کے ماتحت آتے ہیں. لیکن وہ فواد چودھری صاحب نے آ کے بتایا کہ جی 1 مہینہ پہلے سیلاب کا الرٹ آ گیا تھا لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو کس حکومت نے کرنا تھا؟ فواد چودھری کی حکومت نے کرنا تھا، کے پی کی حکومت نے نہیں کیا. تو چودھری صاحب کہتے ہیں جی وہ یہ حکومت تو شہباز گل کو پکڑنے میں لگی ہوئی تھی، تو خان صاحب شہباز گل کو بچانے میں لگے ہوئے تھے. تو یہ دونوں لگے ہوئے تھے، اور سیلاب جس کی اطلاع موجود تھی اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ایکشن پلان نظر نہیں آیا جن کو کرنا تھا. اور شاید یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے صوبوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، وفاق سے اتنا بھاری پیسہ جا رہا ہے صوبوں کو. اور یہ جو نواز شریف دور میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پنجاب میں جو اتنا کام کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کو 18ویں ترمیم کے تحت اچھا سا پیسہ مل رہا تھا. سندھ میں بھی پیسہ گیا تو اس لیے وہاں بھی کچھ کام ہو گیا. تو صوبوں کو وفاق سے ایک بہت بڑی خطیر رقم ملتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. تو صوبوں کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے. لیکن صوبے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان بہت سے ایسے ہیں ہمارے یہاں، حکمران خاص کر، کہ وہ ابھی تک ماضی میں جی رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے سب کچھ پرانے طریقے سے چل رہا ہے. 18ویں ترمیم آنے کے بعد ان کو لگتا ہے صرف ہمیں پیسے ملے ہیں، یہ تبدیلی ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں. حالانکہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تعلیم سے سارے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور اس کے باقاعدہ بڑے فنڈ ملتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے اعلان گمشدگی کے اشتہار چھپ رہے ہیں، بلکہ تلاش گمشدہ کے اشتہار چھپ رہے ہیں کہ جناب کدھر ہیں. اور پنجاب کے اندر تو قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ کوئی اور چیز ہو، دام آسمانوں میں پہنچے، منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں. تو سبزی، پھل، ہر چیز مہنگی ہو گئی پنجاب کے اندر، اور گوشت بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. اور یہاں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا کرنا ہے، اور نہ وہ کوئی ایکشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کوئی ریئیکشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سوائے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے، اور عمران خان صاحب بھی ان سے خوش نہیں ہیں. روز اختلافات کی خبریں آتی ہیں. اب خان صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے، چودھری فیض اللہ کے بارے میں، کہ انہوں نے خان صاحب کی خواہش پر IMF کو خط لکھنے سے انکار کر دیا، جس سے وہ خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں. تو جتنی بھی کوشش کر لیں وہ خان صاحب کو راضی نہیں کر پا رہے. عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں تو پھر قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. یعنی شملہ مرچ 350 روپے سے شروع ہوئی ہے اور 500 روپے پہنچ گئی ہے. میتھی 320 روپے کلو، گوبھی 220 روپے کلو، مٹر 350 روپے کلو، اور پیاز 250 روپے کلو. تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر سیاستدان بغیر کسی کے کہے سنے ملک کی خدمت پہ لگ جاتے، اور خان صاحب بھی لگ جاتے. لیکن خان صاحب کو جب تک انہیں پیغام نہیں ملا انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی. اور اب نواز شریف کا اتنا واضح پیغام آنا، اور نواز شریف کا یہ پیغام ARY نے بھی نشر کیا، تو اس پر تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کل اس بات میں بڑے خوش تھے کہ باجوہ صاحب نے انہیں پیغام دیا ہے اور ان کی فوج کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ صلح ہو رہی ہے، یا نیوٹرل، جن کو آوازیں دے دے کے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے نیوٹرل مت رہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں.
تو تحریک انصاف کے کیمپوں میں یہ خیال کیا جا رہا تھا، یہ گمان تھا یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جناب فوج نہ ساڑی صلح ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی اور سیاسی طور پر ہم دوبارہ جو ہے وہ اس میں کم بیک کر جائیں گے. لیکن اب ان پہ یہ نقطہ کھلے گا کہ فوج نے اس وقت اس صورتحال میں تمام سیاسی معاملات کو اور سیاسی چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، اور یہ اس حکومت نے بھی کر دیا. اور حکومت کی بھی خواہش ہے کہ سیاستدان اس وقت، سیاستدان کیا کوئی بھی ہو، میں نے دیکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف فوج کام کر رہی ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہاں، فوج زیادہ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہی ہے اور فوج کے آنے کے بعد یہ احساس ضرور ہو رہا ہے کہ ایک پراپر طریقے سے کام شروع ہو گیا، پروفیشنل لوگ ہیں. اور جبکہ دوسرے ادارے، پولیس کو دیکھا میں نے، پولیس بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور پانی کے اندر اتری ہوئی ہے. پھر سول حکومت تو ہے ہی، اے سی ڈی سی بیچارے جہاں جہاں جس سے جو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک منظر ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ہمارا یقین رہا ہے، ایمان رہا ہے. میرا تو ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ قوم ایک ہو جاتی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ آپ کو وار آن ٹیرر ہو اور نیشنل الیکشن پلان ہو. تو جب بھی قوم پہ مشکل وقت آتا ہے ہماری قوم دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ درست ہے کہ سیلاب نے بہت تباہی پھیلائی ہے اور اب بھی بلوچستان میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور چمن میں 2 ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، سیلاب ہے، پشین میں ڈیم ٹوٹ گئے ہیں. تو ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ آفت آئی ہوئی ہے. لیکن اس مشکل وقت میں یہ قوم دوبارہ، اس کا مورائل بھی ہائی ہو رہا ہے اور اس کے اندر دوبارہ جان بھی پڑ رہی ہے اور اس قوم کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی لڑائیوں میں الجھ کے اور سیاستدانوں نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. اور یہ ایک نیا بلڈ اور ایک نیا، مجھے لگتا ہے، جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میں پیسمسٹک ہوں، میں زیادہ میں اس کے اندر وہ کہتے ہیں خوشگمان ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور یہ قوم ایک دفعہ پھر ریبلڈ ہوگی اور یہ ان لوگوں کے سہار سے نکل جائے گی جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ سونامی آ رہا ہے، اور پھر وہ سونامی وہ نہیں تھا، سونامی یہ ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی اس خبر کے ساتھ کہ سارے معاملہ جو ہے وہ اس وقت مقتدر حلقوں کے کنٹرول میں ہے اور پھر جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. اور یہ جو بڑے تڑیاں لگاتے تھے اور بڑے تمطراق سے اور بڑے دھمکیاں اور میر جعفر اور میر صادق کو ایک میسج آیا اور جناب سیدھے ہو گئے. اتنی دیر تھی کہ جناب حکم کرو، کرنا کی ہے، وہ تو حکم نہیں کر رہے تھے. خاص ابھی بادہ ماری جا رسن او جی نیوٹرل نہ ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نیوٹرل نہ ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو. تو انہوں نے کہا چلے نیوٹرل کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملتے نہیں ہیں لوگوں سے یا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہو جائیں گے. تو اس ملک پہ آفت آئی ہوئی ہے تو اس سے ذرا پروفیشنل ادارہ کون سا ہے؟ فوج سے. تو فوج ہی مدد کو آگے آتی ہے اور فوج کے لیے بھی ایک اچھا موقع یہ ہے کہ جن بدگمانوں، جن حاسدین کے ذہن میں فوج کے حوالے سے بدگمانیاں ہیں ان کی بدگمانیاں بھی دور ہو جائیں گی. جنہوں نے شہداء کے اوپر مذاق اڑایا، کور کمانڈر کوئٹہ جنرل ستار کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پہ جس قسم کی بےہودگی کی گئی، وہ ہماری قوم کا خاصہ نہیں ہے، وہ ہمارا وہ طریقہ کار نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کس طرف چل پڑے اور کن لوگوں نے ہمیں بدگمان کر دیا، کن لوگوں نے ہمیں اس طرف چلا دیا ہے. سیاست اپنی جگہ پہ، میں پھر کہتا ہوں کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور جو فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے اس کو ہم سب جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جو فوج عوام کی خدمت کرتی ہے، جو لوگوں کے اوپر جان مارتی، جان نچھاور کرتی ہے اور مشکل وقت میں آگے آتی ہے، اس کی تعریف کرنا تو بنتی ہے نا. لیکن یہاں پہ DDISI کی بات بھی کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت کام کر رہے ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، لیکن ان کا حوصلہ ظرف اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ ویڈیو بنواتے ہیں نہ تصویر بنواتے ہیں. کام وہ بھی کر رہے ہیں، فیلڈ میں وہ بھی اترے ہوئے ہیں اور ہر جگہ کی جو انفارمیشن ہے وہ ISI اس میں کے اندر انوالو ہے، اکٹھی کر رہی ہے. لیکن اور امدادی سرگرمیوں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ضرورت ہے. کچھ لوگ ویڈیو بنا کے اپنی کریڈیبلٹی شو کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک یعنی
یہ جو پرانی افیلیشن ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ ویڈیو ادھر سے آ رہی ہے، عاشق شریف کی بیگم نے جاری کی، اور ہم بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم تو کہتے ہیں جناب اچھا کام کریں گے تو ہم سب حاضر ہیں، ہمارے اس میں کوئی باعث نہیں ہے. وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، جتنے لوگ متاثرین سیلاب کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو میرا سلام. وہ میاں شہباز شریف ہوں، وہ عمران خان صاحب ہوں. عمران خان صاحب بھی چاہے جبری طور پر راستے پہ آئے لیکن آ تو گئے نا، اگر آ گئے ہیں تو موسٹ ویلکم. تو تھنگز آر انڈر کنٹرول. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.